अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और 2021 का आखिरी हफ्ता आज शुरू हुआ जाता है, यानी 27 दिसंबर है जी। और यकीनन ये आखिरी हफ्ते में लोग काफी चीजों के बारे में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रेजोल्यूशंस बना रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये साल भी पलक झपकते ही गुजर गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, और ये मीम मैंने कल ही पढ़ी, कि अभी तक तो यही प्रोसेस नहीं हो पा रहा कि 2019 को गुजरे हुए आज तकरीबन 3 साल मुकम्मल होने को हैं। और यकीनन ये वक्त ऐसा था जिसमें हमने मुश्किलात भी देखी, चैलेंजेस भी देखे, और अब आगे का रास्ता हमारे सामने क्लैरिटी है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। अगर पाकिस्तान की सियासत को देखा जाए तो आज का दिन यानी 27 दिसंबर का दिन एक बहुत ही अहम दिन माना जाता है, क्योंकि ये बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत का दिन है। 2007 में उनको लियाकत बाग में उनके जलसे के बाद बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया। और अगर हम इस पूरे सफर को देखते हैं यकीनन वो पाकिस्तानी सियासत में अपनी एक गहरी छाप रखती हैं। 2 दफा वजीर आजम रही और यकीनन इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बनने का एजाज भी अपने नाम किया। एंड एट अ वेरी यंग एज शी वाज आल्सो वन ऑफ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स दैट वी हैव एवर हैड। साथ ही साथ जब वो अपने तीसरे प्राइम मिनिस्टरशिप की कैंपेनिंग ट्रेल में थी तब ये दर्दनाक वाकया हुआ। हम सबको याद है कि किस तरह पहले लोगों के बहुत सारे खदशात थे। उनको लगता था कि हालांकि वो अनाउंस कर चुकी हैं कि वो वतन वापस आएंगी, अपनी जलावतनी को खत्म करेंगी, लेकिन 2007 के अक्टूबर में जो ये डेट अनाउंस हुई थी, जब सानेहा कारसाज भी हुआ, तब भी लोगों का ख्याल था कि उनकी जिंदगी को दरपेश खतरात को देखते हुए, जिसके लिए तमाम ही लोग उनको तनबीह कर रहे थे, उनके अपने पार्टी वर्कर्स, इसके अलावा उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान, सबने कहा कि उनकी जान को खतरा है। लेकिन उनका अपना ये मानना था कि द पीपल ऑफ पाकिस्तान नीडेड हर एंड इट वाज द नीड ऑफ द आवर दैट शी कम्स बैक। इसी हवाले से उन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट बरखा दत्त को एक इंटरव्यू दिया। पूरी दुनिया की निगाहें उस वक्त पाकिस्तान की सियासत पे मरकूज थी और यकीनन सबका ख्याल था कि इस इलेक्शन में नुमाया कारकर्दगी हासिल करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बरखा दत्त के इस इंटरव्यू में भी बरखा दत्त ने यह इशारा दिया कि दुनिया को ये खदशात हैं कि शायद आप वतन वापस ना जाएं क्योंकि आपकी जान को खतरा लाहक है। इसके जवाब में बेनजीर भुट्टो साहिबा ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Let me ask you the obvious question. There is intense speculation in the subcontinent, especially in Pakistan, about whether you will actually be in Pakistan on the 18th as scheduled by the time this interview is on television stations across South Asia. Of course I'm going to be in Pakistan on the 18th as scheduled. In my long years of exile, I had never previously given a date. And now that I have given a date, I will keep my commitment to the people of Pakistan, who are the source of my strength and also the source of my inspiration to go on. But you've seen the sort of little covert pleas coming out of Pakistan right now. General Musharraf giving interviews saying it would be best if she returned a little later after all the court judgments are in place. Do you think he's panicking? Well, I can't answer for General Musharraf, but certainly I have seen the statements from the President, the Prime Minister, the Chief Ministers, all trying to either persuade me not to come or intimidate me into not coming, and I'm not going to be intimidated. I've made my decision and I'm returning for better or for worse. एक निडर खातून, एक बेबाक सियासतदान जो हमेशा ही जमहूरियत पे बिलीव करती थी और यकीनन पूरी दुनिया में शी इज नोन एज अ चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड राइटर एंड तज्जियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब। बड़ी कुर्बत रही है, बड़ा क्लोजली उन्होंने देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सफर को भी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा के सफर को भी। तो आज उनसे कुछ इस सफर के हवाले से पूछते हैं, कुछ यादों को ताज़ा करते हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब आपके यहाँ पे मौजूद होने का। सबसे पहले सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि बहुत ही इस इंटरव्यू में भी आप देख सकते हैं जो उनकी वापसी थे चंद रोज कबल लिया गया, बड़े बुलंद इरादे थे और बहुत बहादुरी के साथ वो वतन वापस आना चाहती थी। नजर आ रहा था कि एक अज़म लेके पाकिस्तान की सियासत के लिए आने वाले दौर के लिए आ रही हैं। पॉलिटिक्स ऑफ रिकंसिलिएशन की बात करती थी, एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म को खत्म करने की बात करती थी। आपका बाकायदा उनसे मुलाकात भी हुई, आपने कारसाज पे जो उनका वापसी का सफर था कराची एयरपोर्ट जब वो पहुंची उसको भी कवर किया। कैसा पाया था उस वक्त उनके हौसलों को आपने? बहुत शुक्रिया। बहुत अहम दिन के हवाले से आप आज बात कर रही हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की दुबई रवानगी से पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और एक खासी तवील मुलाकात थी। उन्होंने अपनी तमाम एंगेजमेंट्स जो थी वो सस्पेंड कर दी थी। मैं मौजूद था, मेरे साथ मेरी बेगम थी और
ایک پارٹی کی ان کی ایک ایم پی اے تھی یہاں کراچی سے، اور ان کی والدہ لاہور سے تھی ایم پی اے فریہ رزاق ہارون، جو بعد میں بیچاری فوت ہو گئیں. تو فریہ رزاق ہارون، میں، میری بیگم، میرے ایک بھائی تھے، وہ ہم بیٹھے تقریباً 7:15 بجے شام کے، غالباً یہ جولائی اگست نہیں میں ستمبر کا مہینہ تھا، اور ہم ان کے ساتھ بیٹھے، کافی دیر بیٹھے رہے، 7 بجے سے لے کر رات کو تقریباً 12 12:30 بجے تک ہم لوگ ساتھ رہے. ان میں بہت سی باتیں انہوں نے کی. ایک تو ہم ان کی نظم پڑھ چکے تھے، ایک طویل نظم انہوں نے لکھی تھی، اور اس میں یہ اشارہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا میں ہر حالت میں واپس جانا چاہتی ہوں. اسی نظم میں یہ کہا گیا تھا، میں لاڑکانہ واپس جانا چاہتی ہوں، میں نودیرو واپس جانا چاہتی ہوں، میں گری خدا بخش واپس جانا چاہتی ہوں، میں اپنی سرزمین میں واپس جانا چاہتی ہوں، اور مجھے میرے اس ارادے سے کوئی بھی باز نہیں رکھ سکتا. اس پر بات ہوئی، اور پھر انہوں نے مشورتاً پوچھا کہ کیا مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. تو میں نے کہا کہ خطرات بہت ہیں، اور ان خطرات کا مقابلہ کرنا بہرحال آپ کا کام ہے، اور سیاسی لیڈر اپنی زندگی میں خطرات کا مقابلہ کرتے ہیں. تو اس کے فوراً ہی بعد جو ہے، اس دوران بھی میری بیگم نے بات کاٹ کر کہا کہ یہ بات آپ کو زرداری صاحب سے پوچھنی چاہیے کہ ان کی کیا رائے ہے کہ آپ کو جانا چاہیے یا نہیں. مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ زرداری صاحب باقاعدہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاؤں پر پڑ گئے تھے کہ آپ نہ جائیں، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. جب روانہ ہو رہی تھی وہاں سے دبئی سے، تو اس وقت زرداری صاحب جو ہے وہ راضی نہیں تھے. اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا تھا، زرداری صاحب آ رہے تھے کراچی کے، اپنا دبئی سے لاہور کا سفر کر رہے تھے، اور میں ان کے ساتھ تھا اس وقت. تو زرداری صاحب کو جہاز کے اندر ہی انہوں نے اریسٹ کر لیا تھا، اور ساتھ میں امین فہیم تھے اور دیگر لوگ تھے پارٹی کے. اس وقت بہت لوگ تھے، حسین ہارون تھے جو مجھے یاد پڑتا ہے. تو تمام لوگوں کے ٹیلی فون جو ہے وہ لے لیے گئے تھے، یعنی صحافیوں کے بھی لے لیے گئے تھے، اور صحافی اس پر بہت زیادہ سیکھ پا رہے تھے. اور میرا ٹیلی فون بچ گیا تھا، میں نے نہیں ہینڈ اوور کیا تھا، اور نہ ہی میں نے ظاہر کیا تھا. اور نیچے بیٹھ کر میں نے لائیو ایک چینل پر جہاں میں کام کرتا تھا، میں نے اس کا پورا بتایا بھی تھا کہ کس طرح ہوا ہے. لیکن چلتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ آپ کو استقبال آپ کا نہیں ہونے دیں گے، آپ خواہ جا رہے ہیں. اس کو یاد دلاتے ہوئے زرداری صاحب نے کہا کہ یہ آپ کو ہر صورت میں روکیں گے، آپ نہ جائیں. روکا نہیں گیا، لیکن رات کو 1 بجے آپ کو پتا ہے کہ دھماکہ ہوا، اور بہت ہی شدید دھماکہ تھا. اور اس سے کچھ ہی دیر پہلے آفس جانے کے لیے میں چلا گیا تھا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بعد میں وزیر صاحب یہ سب کے لیے دہلا دینے والا دھچکا تھا. یقیناً وہ پہلی تنبیہ تھی، اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ جب بے نظیر صاحبہ نے بلاول ہاؤس میں پریس کانفرنس کی، ان کے ارادے بہت مضبوط تھے اور وہ گھبراہے نہیں تھی. مجھے یہ بتائیے گا کہ لیاقت باغ جس دن ان کو شہید کیا گیا، اس دن ان کی تقریر کو دیکھتے ہوئے کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں بڑی اسٹرانگ ایک شبیہ نظر آ رہی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے انداز کی، جس طرح انہوں نے اس مجمع سے، اس جلوس سے اس وقت خطاب کیا تھا، اور یقیناً الیکشنز بھی بہت قریب تھے. اگر آپ اس دن کی کچھ یادیں ہم سے شیئر کرنا چاہیں، اور آپ کس طرح یاد کرتے ہیں 27 دسمبر کے اس جلسے کو. اصل میں بات 26 دسمبر کو شروع ہوئی تھی. 26 دسمبر کو کوئٹہ میں، اپنا پشاور میں ایک بڑا جلسہ ہو رہا تھا. اور ایک بات تو یہ ہے کہ الیکشن ہمیشہ مینوور ہوتے رہے ہیں، مینوپولیٹ ہوتے رہے ہیں، انجینئر ہوتے رہے ہیں، اور الیکشن ہمیشہ توڑے مروڑے جاتے رہے ہیں. بہت بڑا رزلٹ اس مرتبہ جو ملنے والا تھا اس کو بھی ریڈیوس کیا گیا ان کی شہادت کے باوجود. لیکن پشاور کا جلسہ بہت بڑا تھا، اور پشاور کے جلسے میں ایک شخص، مسلح شخص پکڑا بھی گیا تھا. اور اس سے پہلے وہ مردان میں گئی تھی، تو مردان میں جا کر وہ لوگوں میں گھل مل گئی تھی، اور بازار میں چلی گئی تھی، اور بازار میں جا کر دکانداروں سے اور دیگر لوگوں سے ملی تھی، عام لوگوں سے ملی تھی. پھر یہ 27 دسمبر کے دن آتا ہے. 27 دسمبر کے دن میں ان سے کئی لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی. ISI کے ہیڈ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ جلسہ نہ کریں، آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا اب آپ کو پتہ چل گیا ہے میری جان کو خطرہ ہے، تو آپ سیکورٹی دیں، آپ مجھے جلسہ کرنے سے منع نہ کریں. مجھے سب سیکورٹی چاہیے. آپ کو پتہ ہے لگ گیا ہے
تو آپ تمام ان پوائنٹس پر نظر رکھیں جن پوائنٹس پر مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اور اس کے بعد ان سے حامد کرزئی کی ملاقات ہوئی, افغان صدر آئے ہوئے تھے اور وہ اپوزیشن لیڈر تھیں, ان کی مشرف سے بھی ملاقات ہوئی اور محترمہ بینظیر بھٹو سے بھی ملاقات ہوئی. اس کی ملاقات کے بعد وہ چلی ہیں اپنا جلسے کی طرف. جب جلسے میں شام کو وہ پہنچتی ہیں, شام تو نہیں تھی, ابھی دن ڈھل رہا تھا, ابھی دن کا اجالا تھا, ابھی سورج موجود تھا, اور جب جلسے کی طرف جا رہی تھی تو سورج تھا. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں اس واقعے کے بارے میں. میں نے وہ جا کر دیکھا کچھ چند دنوں کے بعد, میں جا کر سارا وہ سین دیکھا, وہ جگہ دیکھی. اصل میں ان کو جب گاڑی سے باہر اپنا اسٹیج سے اتر کر دروازے پر پہنچنا تھا اور گاڑی میں بیٹھنا تھا تو گاڑی نے لیفٹ کو مڑنا تھا, رائٹ کو نہیں مڑنا تھا. اور یہ طے ہوا تھا, سیکورٹی ارینجمنٹس میں طے ہوا تھا کہ جی یہ گاڑی جو ہے وہ لیفٹ کو جائے گی, رائٹ کو بالکل نہیں جائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ لیفٹ کا پورا روک دیا گیا ہے, اس کو بند کر دیا گیا ہے, رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں, صرف رائٹ کا راستہ. نذیر صاحب, یہ ایک بہت طویل ڈیبیٹ ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ یقیناً اس پہ فیکٹ فائنڈنگ کی جاتی ہے, بہت سارے ثبوت اس میں, ایکسٹرنالٹیز بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں. لیکن میں ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوتی ہے اور آج 2021 تک یقیناً وہ جو ان کا ایک اپنا ایکسپیرینس تھا, جو ان کی وزڈم اور لیڈرشپ سے محروم ہو گئی, نہ صرف پاکستانی سیاست بلکہ بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی. آج جس قسم کی مشکلات کا 2021 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سامنا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی جماعت ہے, اور جتنا آپ محترمہ کو جانتے ہیں, ان کی سیاست کو سمجھتے ہیں, وہ اس کو کیسے کورس کریکشن کی طرف لے کے جاتی, اور کیا یہ ان کی اپنے آئیڈیلز اور اپنے ویلیو سسٹم کے علمبردار ہیں اس وقت؟ میں قطعی طور پر ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ہیں, اور ان کے بارے میں جتنا بھی میڈیا پر, پولیٹیکل سیناریو پر مختلف احباب, مختلف لوگ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, دانشور باتیں کرتے ہیں, پولیٹیشنز باتیں کرتے ہیں, ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ وہی پارٹی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی تھی. میں ذوالفقار علی بھٹو سے بھی ملا ہوا تھا, وہ مجھے ذاتی طور پر وہ بھی مجھے جانتے تھے, اور ان کے ساتھ بھی میری شناخت تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو کی پوری سیاسی زندگی کو ہم نے کور کیا اور ان کو بہت قریب سے دیکھا. یہ پارٹی میں کوئی فرق نہیں آیا ہے, لیکن پارٹی کے مخالفین بھی وہی ہیں. آج ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں میں آپ کو. ابھی شاید الیکشن ہونے والے ہیں اور ہو رہے ہیں. آپ کو یہ دلچسپ چیز دیکھیں کہ پیپلز پارٹی ایک طرف ہے پشاور میں, اور میئر کے الیکشن میں پی ٹی آئی پلس مسلم لیگ نون اور پلس JUI پلس PDM وہ ایک ساتھ ہیں. یعنی ادھر ادھر تو لڑ رہے ہیں, باقی جگہوں پر جو بتا رہے ہیں کہ ہماری لڑائی ہو رہی ہے. لیکن تو آپ کی اس بات سے نذیر صاحب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ ایک نیشنل لیول کی پارٹی یعنی پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ملک کی ایک بڑی جماعت ہے, اس کو صرف سندھ تک محیط کر دیا گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ دے آر ان فار بگ سرپرائزز. آنے والے وقتوں میں وہ دیکھیں گے کہ پھر ایک بڑی قومی جماعت بن کر ابھر رہی ہے, اور یقیناً اس کے جو اوپوننٹس ہیں اس کو ڈسکارڈ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ نذیر لقائی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے, ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے. اور یقیناً بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک اہم کردار ہے نہ صرف پاکستانی سیاست میں بلکہ تمام ہی دنیا کی خواتین, اور بالخصوص وہ خواتین جو پبلک لائف میں آنا چاہتی ہیں, جو سیاست میں انٹرسٹ رکھتی ہیں, ان کے لیے وہ ایک بڑا ہی اہم رول ماڈل بن کر ابھری ہیں. اور یقیناً ایسے لوگ دنیا میں کم ہیں, ایسے لوگ آپ کو تاریخ میں نہیں ملیں گے. تو یقیناً آج کا دن اس حوالے سے بہت اہم ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اینڈ ویل بی رائٹ بیک.